अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, इस्लाम आजकल आपने देखा उलमाए बढ़ चढ़कर इस्लाम के बारे में बातें करेंगे, और अगर देखा जाए तो साथ ये भी कहते इस्लाम कहीं नज़र नहीं आता। ये एक साहब हैं, ये चाइना के और वहाँ की ये एक बात बता रहे हैं, सुनते हैं। मुझे चाइना के टूर पे लेके जाया गया, तो मैं अच्छी पोजीशन पे था, तो मुझे इंटरनेशनल टूर पे भेजते रहते थे। तो वहां पे ना चाइनीज जो है ना अपने बॉस को सजदा करते हैं, चाइनीज अपने बॉस को सजदा करते हैं। उनका निजाम इस तरह का है। तो शराब खोली गई, हमें हलाल रेस्टोरेंट में लेके जाके शराब खोल दी उन्होंने, और मुसलमान लड़की डांस कर रही थी, टर्की की थी। मुस्लिम रेस्टोरेंट सर, मुस्लिम रेस्टोरेंट। मुस्लिम आइडेंटिटी कंफ्यूज होती है ना, तो ऐसे वाकयात उन्हें नॉर्मल होते हैं। ये होलिये में थी, वो मैं नहीं बयान कर रहा, आपको बेहतर पता है। आपके यूट्यूब पे वो होलिया अमूमी तौर पे नजर आते हैं आपको। मेरे सीईओ ने कहा, और उसके खैर एक छोटे ने कहा कि शराब जब अगर सीईओ ऑफर करे तो ले लेना, ले लेना, क्योंकि यहां पे डिसरिस्पेक्ट है। कौन डिसरिस्पेक्ट को कह रहा है? जो सजदा करता है बॉस को। ले लेना। हम 11-12 बंदे थे ज्यादा, मगर 11-12 पाकिस्तानी थे। वो चाइनीज डेलीगेशन भी हमारे साथ ही गया था। बाहर जाके ना आपको अपने बेस आइडेंटिटी की क्लैरिटी के अलार्म बज जाते हैं कि भाई यहां पे तो बताना पड़ेगा, भाई मुसलमान हूं मैं। कैसे बताएं? बाकी के सारे काम इस्लामाबाद में नॉन इस्लामिक चल रहे हैं, यहां पे आके तो मुसलमान नहीं हो सकते ना। फिर वो कहेगा भाई यहां के इस्लाम याद आया। वहां पे जब 2 नंबरियां और रिश्वतें ले रहे होते हो, वहां पे फ्रॉड कैंपेनें चला रहे होते हो। टेलीकॉम जितने पैसे चोरी करती है ना, आपको बेहतर पता है, बताती कुछ है, परसेंटेज काटते होते। मैं तो टेलीकॉम में था, रोता होता था कि क्या कर रहे हो, हराम खा रहे होते बैठ के। एक्सीडेंटल इनकम कहते हैं इसको, एक्सीडेंटल इनकम, कि आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएंगे, आपको नहीं पता, पैसे कट जाएंगे। इससे बड़ा फ्रॉड है इस्लाम में कोई? बताए बगैर पैसे ईट लेना उसके। यहां पे आके गैर मुस्लिम, तो उधर जाके मुसलमान तो नहीं हो सकते ना। तो क्या हुआ फिर? 11 में से अहमद बिन हम्बल वाली एग्जांपल आ रही थी मुझे अपने ज़हन में कि 11 बंदे, उधर भी 11 ही थे, एक एक करके शराब ले रहे और ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। बाकी के अब ये मेरी बारी आएगी। इट इज डिसरिस्पेक्ट। ये ले, ओके सर, इट इज डिसरिस्पेक्ट। हाथ में पकड़ ली, जैसे बच्चा हाथ में नहीं पकड़ते, मरते जरा आज पहले दफा ये डॉक्टर देता है, ऐसे पकड़ा हुआ, क्या करूं इसके साथ? अब 1 2 3 4, तो मेरे पास बारी आने थी। खुदा की कसम, मुझे वो वक्त याद, मैं सो रहा था, ऐसा बहाना क्या करूं कि पाकिस्तानी होना, कि इनको भी बुरा ना लगे और ये काम भी ना हो। हालांकि उसका कोई सहन जागना चाहिए था कि तुझे बुरा लगता रहे, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। किसी को खुश करने दुनिया में नहीं आया हो। मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ी आसान सी, जो आपके साथ भी होगी तो आप ऐसे ही करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि शराब के ऊपर बड़ा घोड़ा डाउन हो रहा था कि नहीं, ये काम नहीं करना। मेरे साथ ना मेरे सेल्स के डायरेक्टर बैठे हुए थे, नवीद जफर नाम है उनका। अब वो नेस्ले में एक्चुअली अब्तपाल में होते हैं, कुछ अर्सा पहले ही ज्वाइन किया था ना, कुछ महीना 1.5 हुआ था। तो बाहर जाते हैं तो दोस्ती तरह हो जाती है, तो मेरे साथ बैठे हुए थे वो, और गप्पें चल रही थी। इतने में वो जब ये शराब शुरू हुई तो मुझे तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखूं, दोनों एक दूसरे से पूछे थे कि कोई जुमला बता कि नौकरी भी बच जाए और दीन भी बच जाए, कोई ऐसा जुमला बता। और क्या करते हैं इस मौके पे? और मैं अल्लाह की तरफ से आखिरी में था, ठीक है। ये मेरे पीछे वो भी थे एक्चुअली, मगर मैं उसकी फौरन बात, इसने उस भाई साहब को जैसे शराब ऑफर की गई तो उसने कहा सॉरी आई डोंट ड्रिंक। तो अगले बंदे ने उसको पहले प्यार से कहा नो, इट इज कस्टम हियर, यू हैव टू ड्रिंक इट। उसने आगे से फिर कहा नो इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक। एंड देन फिर अगले चाइनीज ने उससे बात की कि इट इज डिसरिस्पेक्ट हियर, यू कैन नॉट से नो टू दिस। तो अब इसके हालात, इसके औसान खत्म होने शुरू हो। बहरहाल अभी मैं देख रहा था बेचारे के साथ क्या सलूक होता है। अब उस बेचारे की हालत भी खराब थी। उसने बहरहाल खड़ा हो गया, पीछे हो गया, दीवार तक ले गए उसको। फिर मजाक करते जिस तरह आदमी रात मजाक में उसकी चाय के कप में शराब डाल रहे हैं, और ये वो कि ये तो पिएगा तो पिएगा, यहां तक कि उसको भी फिर गुस्सा आ गया और उसने कहा, उसने कप उठा के जमीन में फेंक दिया। तो बात जरा सीरियस हो गई। याद रखिएगा 12-13 लाख रुपए महीने की तनख्वाह किसी और मुल्क में जाके पहला महीना आपको इतना आसान नहीं होता छोड़ना, याद रखिएगा। उसकी आगे इजाजत थी उस वक्त।
اس نے جب کب زمین پہ پھینکا تو غصہ آ گیا اس کے باس کو, چیف کمرشل آفیسر تھے چائنیز سے. He said, what did you do? کہتا I showed disrespect. Because you wanted me to show respect, I had to show disrespect. کہتا آگے چائنیز کہتا تم نے شراب میں تمہیں پلاؤں گا, اور اسے پھر وہ پوری جو بوٹل تھی نا وہ اس کے پاس کی کہ this is not on. He said this is not on. تو نوید صاحب نے کہا کہ ایسے شراب کو پکڑتے ہیں نا کہ you know what, I would respectfully like to resign now. I know my way back home. اتنی دور نہیں آیا میں اسلام سے, مجھے راستہ آتا گھر کا, پاکستان نہیں اسلام سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسانی دینی ہوتی ہے نا تو ایسے ہیرو سامنے لے آتا ہے. میرے اوپر یہ وقت آتا, مجھے خود نہیں پتا میں کس طریقے سے ریئیکشن تھا. مجھے اتنا ناز ہے الحمدللہ, اتنا یقین ہے اپنے اوپر الحمدللہ, اللہ کی طرف سے طاقت آتی ہے کہ شراب کو نہیں ہاتھ لگانا تھا, مگر مجھے نہیں پتا اس امتحان کا نتیجہ کس طریقے سے آنا تھا. جس طریقے سے وہ سرخرو ہوا نا, جہاں میں سمجھے اس بات کو, وہ غور سے سمجھیں گے کہ 15 لاکھ روپے کی نوکری, 20 بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جاب لگی ہوئی ہے شور کی, اور واپس آئے گا کہ ہاں یار زیرو پہ چلیں گے, دوبارہ دیکھیں گے. بہت بہت مشکل ہوتی ہے انسانوں کے لیے. دنیا میں ہی رہ رہے ہیں ہم, اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. جتنے زیادہ آپ پیسے کماتے ہیں نا, نوکری, آپ سب کو پتا ہے نوکری کی تو تلاش میں دنیا اس وقت بھاگ رہی ہے, اور مجھے اسی لیے تو اس طرح کے فورم پسند ہیں کہ نوکری سے ہٹا کے اپنے کام پہ ڈالتے ہیں. نوکر کبھی بھی اپنا دین پوری طرح پریکٹس نہیں کر سکتا, اس کو مجبوراً اپنے مالک کے دین کے اوپر آنا پڑتا ہے. یہ بہت دھیان میں رکھیں, صرف اپنا مذہب پریکٹس کرے گا وہ, دین کے کوئی امور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ہر پاکستان کا, دنیا کا ہر نوکر, چائنیز تو سجدہ کرتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ سامنے سے کرتے ہیں سجدہ, ہم لوگ اندر سے سجدہ کرتے ہیں. بس باس کا موڈ نہ خراب ہو جائے, باقی جو کرتا ہے کہتا ہے وہ مان لیں گے. بہرحال وہ کوئی اور کنفیوژن ہو جاتی ہے. وہ مجھے اس کی ہائیبریڈ ماڈل بھی نہیں پتا. بھی میں آپ کو بیسکس بتا دوں کہ اگر یہ نوید صاحب اس طرح کا حرکت نہ کرتے تو میرے اندر شاید وہ طاقت نہ ہوتی. آج یہ کہانی دیکھیں کتنے لوگوں نے سننی ہے, آپ کو پتا بھی نہیں کون ہے. اللہ کا وہ ولی کس طریقے سے لوگوں کو کا ایمان تازہ کرتا ہے, کانفیڈنس دیتا ہے. اگر یہ واقعہ میں یوٹیوب پر دیکھتا نا, مجھے اثر نہ ہوتا. میرے سامنے یہ واقعہ ہوا اور مجھے اتنی طاقت ملی ہے کہ جب وہ میرے سامنے آیا نا, خدا کی قسم بوتل میری طرف کر بھی نہیں سکا. وہ میری طرف دیکھا اس نے, اور پھر میرے پیروں کی طرف دیکھا کہ پیچھے ہو گیا. وہ اسی کا پاس کہ نہیں یہ تو آگے داڑھی والا ہے, وہ تو پھر کلین شیو ہے, سائڈ ہو گیا ہو. اور پھر میں آسانی سے بیٹھ گیا, 2 نفل مانے کہ الحمدللہ یہ والا واقعہ نہیں ہوا. بہرحال پھر بھاگے نوید کو پکڑنے, جو بھی ہوا وہ بات کی بات ہے. مگر ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے نا, اگلوں کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے, ایک چاہیے ہوتا ہے, خدا کی قسم ایک حسین چاہیے, بس پوری امت ٹھیک ہو جاتی ہے. کھڑا ہی نہیں ہو رہا. ایک دفعہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین علیہ السلام نے آئیڈینٹی کیسے کلیئر کیا مسلمان کی. ناظرین یہ واقعہ مجھے ملا, میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی یہ ضرور سنانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہب کو بھی سمجھتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمیں کوئی, یعنی کہ اسلام کی ایسی تعلیمات ہے جس کی خلاف ورزی کرنی پڑے. بڑا اچھا ایک نمونہ ہے یہ, اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں کہ پاکستان کی جو حالت ہے یا ہندوستان کی حالت ہے, وہاں پہ برائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اب دیکھیں جب اس بندے نے بات سنائی ہے تو 11-12 آدمی تھے, تو 10 یا 8 یا 9 نے پکڑ لی, مگر ایک نے جب کہا کہ میں نہیں پی سکتا, میں نے نہیں پینی, تو وہاں پہ دوسرے کی بھی ہمت بڑھی. آج اگر آپ غور کریں کہ جو سب سے مسئلہ بنا ہوا ہے اسلام کے لیے, وہ یہی ہے کہ ذہنی طور پہ کسی بندے سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے, کسی کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے, کوئی ہمارا باس ہے جہاں ملازمت کر رہے ہیں, تو اس کی ہم پوجا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ نوکری سے نکال دے گا. یہ بھی ایک ڈر و خوف ہوتا ہے, مگر جب اللہ تعالیٰ پر تقویٰ ہو, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو, تو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. آج پاکستان میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے, ان کو
آ کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. ایسے معاملات جو پاکستان میں چل رہے ہیں آپ کے علم میں ہے، یہ خدا صاحب بتا رہے کہ اسلام آباد میں تو ہر چیز چلتی ہے، تو یہاں چائنا آگے کیا پرابلم ہوئی جی، شراب ہے یا کوئی اور مسئلے جو غیر اسلامی کام ہے، یہاں پہ آ کے دوسرے ممالک میں کیا وجہ کہ وہاں پہ لوگ نہیں کرتے. مگر میں آپ کو یہ بھی بریک کے بعد بتاتا ہوں کہ یورپ میں جو پاکستانی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. یہاں آ کے جڑے رہے 9 ٹی وی کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیتے. ایک بریک. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہاں آپ یورپ میں دیکھیں آ کے تو یہاں پہ بے شمار پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ دکانیں بھی شراب کی بنائی ہوئی ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی نارمل شاپ بھی ہے وہاں بھی شراب بیچ رہے ہیں. اب کیا ان کو نہیں اسلام کا علم؟ ان کو یہ پتہ نہیں کہ شراب جو ہے وہ بیچنی بھی گناہ ہے اور پینی تو دور کی بات ہے. اور پھر جب میری کئی لوگوں سے بات ہوئی، میں نے کہا کہ جناب آپ تو یہ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب اور کیا کریں، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں. ہاں، یہاں پہ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس ہے، جرمنی میں بھی میں نے دیکھا، انگلینڈ میں بھی، جو بھی یہ ٹیک وے ہے، ڈیلیوری، یہ پیزا وغیرہ ڈیلیور کرتے ہیں، وہاں پہ صرف میں نے احمدیوں کو دیکھا جنہوں نے صرف حلال چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جہاں سے آپ کو نہ تو شراب ملتی ہے، ان کا جو بھی کارڈ ہوتا ہے اس سے اوپر لکھا ہی نہیں ہے کہ شراب یا کوئی چیز ایسی بیچی جاتی ہے. اور جہاں تک دوسرا یہ جو گوشت وغیرہ ہے وہ ہر قسم کا یہاں مل جاتا ہے، گائے کا بھی مل جاتا ہے، دوسرے بھی چیزیں مل جاتی ہیں. وہاں بھی جو حرام گوشت ہے وہ احمدیوں کی دکانوں پہ آپ کو نہیں ملے گا. اچھا، دوسرے لوگوں کے پاس آپ چلے جائیں، وہ بیچ رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں انگلینڈ شفٹ ہوا تو جہاں میں کام کرتا تھا سامنے ایک دکان تھی، وہ بھی صاحب شراب صرف شراب. اور میں ان سے کئی دفعہ یہ بات پوچھتا تھا کہ آپ کوئی اور کام کر لیں، کچھ اور کر لیں، یہ کیوں بیچتے آپ؟ مگر وہ کہتے تھے جناب میری تو، اسے انہوں نے بڑے فخر سے بتایا میری تو ابھی 2 دکانیں فلاں ایریے میں بھی ہیں، فلاں جگہ پہ بھی ہیں. تو میں بڑا حیران رہتا کہ کتنے فخر کے ساتھ یہ صاحب بتا رہے ہیں. ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں تو جس طرح آج علماء کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، کوئی اللہ کا نام لے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے احمدی، تو یہ کہتے جی ہمارے جذبات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا آج انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ جو علماء یورپ میں آتے ہیں تبلیغ کے ذریعے، میں نے بتایا کئی دفعہ کہ مجھے بھی ملے یہاں پہ، میرے گھر پہ بھی آئے، وہ لوگوں کو یہ آ کے تو بتاتے ہیں، مگر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں، 1400 سال پہلے بتایا گیا. مگر اس طرح کوئی توجہ نہیں دلوائے گا آپ کو. اور ہزاروں کروڑوں پتہ نہیں کتنے روپے یہ خرچ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں جہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ احمدیوں کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے کہ احمدی کیا کر رہے ہیں. اس پر وہ اپنا وقت اور پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس چیز پر وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے یا لوگوں کے پاس جا کے یہ دعوت نہیں دیتے. اور میرے علم میں یہ بھی ہے کہ جو یہ بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو کوئی پیسے پوسے دے تو وہ بھی یہ لے لیتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ دلچسپی نہیں کہ یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ حلال بھی ہیں، حرام ہیں، یہ بندے کے اپنے کیا حالات ہے. کوئی یہ چیز آج میرا خیال ہے کہ اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ناظرین، بات بتانے کا مقصد یہ آپ لوگوں کو ہے کہ میری ایک کل 2-3 دن سے ایک فیملی سے رابطہ ہوا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں جو سربراہ ہیں وہ باہر جاتے تھے 1 سال پہلے، تو انہیں کسی نے شراب لگا دی، اور شراب کے چکر میں ان کو ایسا نشہ، یہ کراچی کی بات ہے، ایسا ان کے لیے وہ شراب ایک نشہ بن گیا کہ گھر کی جو بھی چیز ہاتھ آتی بیچ دیتے،
اور اس سے پھر وہ شراب نوشی کرتے اور فاقہ کشی شروع ہوگی. دن ب دن حالات خراب ہو گئے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ابھی تو صرف پاکستان کی نہیں دنیا پوری میں یہ چل رہا ہے. جیسے یہ نشاور چیزیں بیچتے ہیں, پہلے تھوڑی بہت ہی فری لگا دیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب جب اس کو تھوڑی سی عادت پڑ گئی ہے تو اس سے پھر اب مال شال بھی آئے گا تو پھر ہی فائدہ ہوگا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. گھروں کے گھر برباد ہو گئے. مگر آج تک ہمارے معاشرے میں اگر آپ غور کریں تو اس طرف کسی نے توجہ نہیں دلائی کہ ان لوگوں کے لیے کون سی ایسی سہولت پیدا کی جائے, ان کی جان چھڑائی جائے ان چیزوں سے. اور دن بہ دن ان چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو ختم نبوت کا درس دے کے صرف ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لے آؤ اور جو مرضی کرو, لیکن جس سے ہمارے ملک کی بربادی ہے, جس سے نسل برباد ہو رہی ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. حرام چیزیں ہیں. پاکستان میں بھی آپ کے علم میں ہے کتنی. مجھے وہ کہنے لگے ایک صاحب کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ شراب کے لیے پرمٹ کسی اور کے نام سے لیے ہیں, شراب لیتے ہیں. اور میں یہ سن کر اب حیران ہوں, کافی اس پر ریسرچ کی کہ ہر جگہ پہ یہ دستیاب ہے پاکستان میں. اسلام آباد کی بات نہیں ہے, جہاں آپ کہیں گے وہیں پہ جناب وہ بوتل لے کے یہ یورپ کی شراب پہنچ جاتے ہیں. یہ جاتی کہاں سے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اگر سوچنے والی بات ہے کہ ایک لیمٹ میں یہ کہتے چلو جی عیسائی برادری ہے وہاں پہ, اور عیسائی برادری کے لیے اتنی شراب کہاں سے آئے گی کہ پورا ملک کے بے شمار لوگوں کو مل جاتی ہے. یہ بھی آپ غور کریں اس بات پہ. بڑی بڑی محفلوں کی رونق اس وقت بنی ہوئی ہے. انصاف کا واقعہ بڑا اچھا تھا اور میرا مقصد بھی یہی تھا آپ لوگوں کو کہ یہ ایک اچھے نمونے کے طور پر آپ کے لیے بھی کام آ سکتا ہے. جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور جس کو پتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, وہ فیصلہ کر پاتا ہے اور اس کو علم بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے بے شمار راستے نکال دیتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر شراب کی دکان نہیں بنائیں گے تو آپ کے پاس رزق نہیں آئے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. شاید آپ یہ چھوڑے, آپ یہ اور کام کریں, اس سے اور بھی برکت پڑ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بہتر رنگ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے انسان کے لیے. تو اس طرف ہمارے جو پاکستانی ہیں, ہمارا جو معاشرہ, اسے توجہ کرنی چاہیے. برائیاں ہمارے اندر تو بے شمار ہیں پاکستان میں اگر دیکھیں تو. اب تو دن بہ دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے, مگر کسی نے آج تک اس کے خلاف جہاد نہیں کیا. آ کے دوسرے جہاد کا تو بڑا ادھر آ کے چرچا کرتے ہیں, جی یہ کر دے وہ کر دے, مگر اصل جہاد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تربیت کرنا ہے, ایسے لوگوں کو لائن پہ لے کے آنا جو بھٹک چکے ہیں, ان کو دوبارہ جینے کی راہ پہ ڈالنا, ان کو دوبارہ اس معاشرے میں اپنے ساتھ ملا کے چلنا جہاں سے آپ ایک ایسا آغاز کر سکتے کل کو آپ کی نسل بھی پائی سکتی ہے. اور وہاں جو بچے کل کو برباد ہوں گے اسی جگہ سے پاکستان میں ہوں گے نا, پیدا ہوں گے, ظاہر وہی بڑے ہوں گے, پھر جرائم میں اضافہ ہوتا ہے, حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آخر پہ ایک بات میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا, جو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں, ہمارے پاس سسٹم ایک ایسا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی پوسٹ ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹک پھر چلی جاتی ہے. کئی لوگ اس چیز کو بڑا خوش ہو کے ہمارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ کئیوں کو پوسٹ نہیں جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوسٹ نہیں آئی کافی دن ہوئے. مگر کوئی ایک آدھا ایسا ہوتا ہے جس کو یہ پرابلم ہوتی ہے, جیسے پروگرام گپ شپ ہے, اس میں جو بھی واقعات میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا, اس میں کوئی نصیحت ہوتی ہے, وہ سب کہانی ہوتی ہے, اس سے سبق سیکھا جاتا ہے, مگر چھوٹی سوچ اور پیر میں موچ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. آج بھی ایک صاحب کے صبح ایسے میسج آیا, پھر ان کو کہا بھی آپ بلاک کر دو نمبر, اور کیا کر سکتے. اور پھر ان کو میں نے خود فون کر کے یہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی پوسٹ ایسی ہماری مل رہی ہے تو اسے بلاک کر دیں, ہمیں اس طرح میسج نہ لکھیں. اپنی طرف سے جب انہوں نے جو میسج لکھا یا جو بھی میسج بولا, وہاں سے ان کی تربیت کا پتہ چل رہا تھا کہ کس ماحول میں ہوئی ہے تربیت. تو دوسروں کو نیک بھاشن دینے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بولنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں کس بینڈ سے بول رہا ہوں اور میرا طریقہ کیا ہے بولنے کا. خیر یہ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی کال یہ ہمارے جو کمپنی کا نمبر ہے وہاں پہ آتی ہے, پھر وہ نمبر سیو ہو جاتے ہیں اور ان کو ہماری پوسٹ جانی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بلاک کر دیا کرے گا کسی کو ضرورت نہ ہو. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر جڑے رہے 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں.